अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ टेलीविज़न की ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज जुमेरात है और हर जुमेरात को, बल्कि हर जुमेरात और जुम्मे को हक़ टेलीविज़न की ड्राइंग रूम में हमारे साथ होते हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के अंदर जो डॉक्टर साहब इतना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाते हैं, हम बहुत सी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जो आपके लिए, आपको घर बैठे बहुत से फ़वाइद पहुँचा रही होती हैं। वो ऐसी बातें होती हैं कि जो आपको बहुत कम किताबों में मिलेंगी। हाँ, अगर मिलेंगी तो डॉक्टर साहब की जो अपनी लिखी हुई किताबें हैं, उन किताबों में वो बातें ज़रूर मिलेंगी जो हम यहाँ इस वक्त ड्राइंग रूम में डॉक्टर साहब के साथ कर रहे होते हैं। और यही मेरी गुजारिश होती है कि जब आप प्रोग्राम देखें तो गौर से सुनें कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो बात एक बार निकल जाती है मुझसे, फिर दोबारा वो बात वापस आती नहीं है। और आज जो हम बात करेंगे, जिस मौजू पर हम बात करेंगे, बहुत अहम मौजू है, वो सोशल बिहेवियर के हवाले से हम बात करेंगे। और अगर आप भी हमारे साथ शरीक हों तो हमें खुशी होगी। जी डॉक्टर साहब, सोशल बिहेवियर हम अपने माशरे में इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। सोशल बिहेवियर के हवाले से बहुत से ऐसे वाक़यात मुशाहिदे में आते हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात को आप भी विटनेस कर रहे होते होंगे कि जिनको जो देखने में अच्छे नहीं लगते, जो सुनने में अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। लेकिन हम उन वाक़यात को ज़िक्र करें उससे पहले मैं बहुत पीछे की तरफ जाता हूँ। सोशल बिहेवियर में बड़ा जो रोल होता है किसी भी शख्सियत के हवाले से बात करें, खा वो मर्द हो या वो औरत हो, किसी भी पेशे से उसका ताल्लुक़ हो, इब्तिदा माँ की गोद, माँ की तरबियत, और उसके बाद फिर वो असातिज़ा, वो टीचर्स जो उनके साथ स्कूल में उनको इब्तदाई तालीम दे रहे होते हैं, ये वो दो दर्सगाहें हैं कि जहाँ से वो माशरे में या तो कोई बहुत अच्छा शख्स बन के निकलता है और या फिर वो बहुत बुरा शख्स बन के निकलता है। तो आप क्या कहेंगे सोशल बिहेवियर की इब्तिदा है कि एक अच्छा इंसान माशरे में एक अच्छा रोल प्ले करे, एक अच्छा किरदार अदा करे, इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है और कैसे होनी चाहिए? वालिदैन का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए अपनी औलाद के साथ, बच्चे के साथ, और टीचर्स का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? जी अच्छा, मैं थोड़ी सी हम दरमियान के अंदर मदरसों के हवाले से भी हम बात करेंगे। जो इब्तिदा में कुछ ऐसे हमारे घराने भी हैं कि जो अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए भेजते हैं मदरसे के अंदर, और वहाँ पर उनके साथ कुछ मामले ज़रा सा डिफरेंट होते हैं। तो अगर हमें मौका मिले तो हम डेफिनेटली इस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल बेहतरीन बात कही आपने और बहुत ही अच्छे मौजू है। इस पे मुझे बहुत खुशी होती है कि हम इस पे खुल के बात कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स है माशरे में, इतने प्रॉब्लम्स है, बिलखुसूस अखलाक की प्रॉब्लम्स आजकल लोगों की बढ़ गई हैं। जो अखलाकी प्रॉब्लम्स है इंतहाई, शहरों में हम देखते हैं हर जगह पे ये जो है ना, एक लोगों की दौड़ है एक दूसरे से आगे जाने की, मसनूई मशीनी दुनिया में आगे बढ़ने के। एक शख्स के पास अगर एक कार है वो चाहता है दो हो, अगर एक शख्स के पास साइकिल नहीं है तो वो साइकिल चाहते हैं, अगर साइकिल फिर मिल जाए तो फिर मोटरसाइकिल चाहता है, फिर मोटरसाइकिल मिल जाए, फिर उनको कई मोटरसाइकिल होते हैं, फिर कार मिल जाए तो कहते हैं कई कार हो, फिर बेहतरीन से बेहतरीन कार हो, फिर उनके बड़े से बैंगलोस हो, फिर उसके बड़ी बैंक बैलेंस हो, फिर उनके माशरे में बड़ा इज़्ज़त हो और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, उनको लोग तरजीह दें, उनके पास पावर हो। और उस वजह से अखलाक जो लालच बढ़ते जाते हैं इंसान के, उसी तरह अखलाक में भी फ़र्क आ जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फैमिली को
چھوڑ کے مقصد وہ اتنا زیادہ وہ دنیا کے لالچ میں اتنے زیادہ مگن رہتے ہیں کہ وہ اپنے فیملی کی صحت کو بھی بھول جاتے ہیں، تعلیم کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اخلاق سب سے اہم ترین چیز ہے، جو کہ اخلاق انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے نسل کو سکھانا۔ یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ ایک فرد نے اگر خود اپنے اخلاق کو بہتر کیے تو وہ نسل در نسل لوگوں کے اخلاق بہتر ہوتے جائیں گے۔ آج کل جو ہم ڈی این اے کی بات کرتے ہیں، جب ہم سٹڈی کرتے ہیں ڈی این اے پہ، تو ڈی این اے آپ کے ڈی این اے میں ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کے ماں باپ اور پھر آپ کی دادا دادی نانی جو بھی جتنے بھی اوپر والے آپ لوگ ہیں، ان کے اثرات اس میں ضرور ہوتے ہیں۔ یہ تو میڈیکلی ہے کہ یہ ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں نفسیات کے حوالے سے۔ نفسیات کے حوالے سے آپ کے اوپر ڈی این اے کا کیا پورے معاشرے کا اثر ہوتا ہے جو پیچھے گزرا ہے زمانہ۔ اگر آپ کی دادا دادی نانی اس جتنا بھی نانا جتنے بھی ان لوگوں کے اگر بیہیویئر صحیح نہیں تھا تو ہماری بیہیویئر میں بھی ضرور خامی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر یعنی ایک انسان پر یہ فرض بنتے ہیں کہ وہ اس لیے بھی اپنے اخلاق کو بہتر کریں کہ وہ نسل در نسل ان سے بہتر ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی اللہ پہ یقین رکھتا ہے، خدا پہ یقین رکھتا ہے، ان پروردگار پہ یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات کو بنائے، ان بے نیاز ہستی پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو جنہوں نے کریٹ کیا، ہمیں کریٹ کیے ہیں، ان کے راہ پہ چلنا۔ تو پھر نسل در نسل اگر دعائیں چاہتے ہیں کوئی شخص، اگر وہ آپ کو دعا نہ بھی کرے تو وہ ڈی این اے میں تو دعا ضرور ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو گناہیں اور آپ کی تمام چیزیں ہمارے معاف کرتے ہیں، کیونکہ لوگ اگر ہمیں دعا دیتے ہیں، ہم نے عمل ایسا کیا۔ صحیح بات ہے۔ ایک کالر کو شامل کر لیں۔ جی بالکل۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ عالیہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی عالیہ، کیا شیئر کریں گی ہمارے ساتھ؟ میں سب سے پہلے سلام کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کو۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہوں کہ جو آج جو ٹاپک چل رہا ہے پازیٹیوٹی کے حوالے سے، تو یہ اچھا رہتا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ جو ہے اگر پازیٹیولی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تو ایک تو ہمارے ساتھ لوگوں کے ریلیشن شپ بہت اچھے رہتے ہیں، بہت اچھی اور ہم جس کام کے لیے بھی لوگ کی فرسٹریشن بہت ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں تو ہم لوگ پازیٹیو نہیں ہوتے، بہت نیگیٹو ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اس طرح کا کلچر ہے کہ ہم لوگ نیگیٹو موو کرتے ہیں۔ تو ہم اگر پازیٹیو رہ کر اپنی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تو ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں یا ہم کسی کام سے گھر سے باہر نکلے ہیں تو وہ بھی بہت آسانی سے جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہی تھی کہ ان کو ریسنٹلی جو ہے وہ چیف آف آرگنائزر آف پیس اینڈ جسٹس ساؤتھ کراچی کے ایوارڈ ملا ہے۔ جی جی، تو بہت بہت مبارکباد دینا چاہ رہی تھی میں ڈاکٹر صاحب کو اس حوالے سے۔ شکریہ شکریہ، بہت شکریہ۔ چلیں، بہت شکریہ عالیہ، آپ نے ہمیں کال کیا اسلام آباد سے، اور آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ یہ حد تک اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے تو آپ کے معاملات، آپ کے کام بھی صحیح ہوتے ہیں، لوگ آپ کی رسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک بات ہم عالیہ کے حوالے سے بات کریں گے، انہوں نے بہت اچھی بات کی، میں خود بھی آپ کو مبارکباد ابتدا میں دینا چاہتا تھا، لیکن بات یہ ہے ہم تو ایک خدمت گزار لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ ایوارڈز مجھے بہت سی ملی ہے، میں نے کبھی شو نہیں کیے، کبھی بھی شو نہیں کیا میں نے۔ یہ بھی ایک بڑا ایک ایوارڈ ہے۔ تو الحمدللہ مجھے لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں، معاشرے کے لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں، تمام لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں سب، کیونکہ جب انسان کو
کوئی ایسا معاشرے کے کام آتے ہیں، انسان کے کام آتے ہیں، تو ظاہر ہے یہی جو ہے نا ہیومن رائٹس ہے، یہی جو ہے جو حقائق ہے، یہی جو ہے نا جو لوگوں کے حقوق ہے، وہ یہ ہیں کہ آپ ان کو ایسا وے دکھائیں، ایسے ٹیچ کریں ان کو، ایسے راستے پہ وہ چل پڑے جو معاشرے کے لیے وہ ایک اچھا اور بہترین فرد بنے. تو ہم یہ مشن ہمارا یہ ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں ملتے ہیں. اب اس میں ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ ہے کہ ایوارڈ کیا ہوتا ہے؟ ایوارڈ تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے، لیکن اصل بات جس کا پیچھے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو انسانیت کی خدمت کی، آپ جس انداز سے آپ ایک جذبہ لے کر ہیومینٹی کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے ایک جذبے کو لے کر جس طرح سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر اس انداز سے آپ کو سراہا جائے، اس انداز سے آپ کی ان خدمات کو، ان ایفرٹس کو جو آپ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اگر سراہا جائے تو ڈیفینیٹلی دل بڑا ہوتا ہے، دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے کام کو سراہا جا رہا ہے. تو یہ بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں زندگی کے اندر کہ خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ایوارڈ ملے آپ کو، یا وہ گورنمنٹ سیکٹر سے آپ کو ایوارڈ ملے، یا جنرل پبلک سے آپ کو ایوارڈ ملے، تو یہ تعریفیں جو ہوتی ہیں، یہ خوشامد میں اس کو نہیں کہتا، یہ ایک تعریف ہوتی ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھنے سے ایک طرح کا پیٹرول فیول کا کام دیتی ہے. تو اس سے میں ایک بار آپ کو پھر بہت بہت شکریہ، تعالیٰ نے آپ کو یہ دن اس جگہ پہ لے کر آئے کہ آج آپ کو مختلف، اور آپ نے جیسا کہ کہا بہت شکریہ، بے شمار آپ کے ایوارڈس میں. میں سکندر صاحب تقریباً جب میں ابھی میڈیکل پڑھ رہا تھا، اس وقت مجھے ایک ایوارڈ ملا تھا. تو اس وقت میں ابھی کسی کتاب کے مصنف بھی نہیں تھا، تو میں نے اس کو ویسے ہی چھپا کے رکھا کہ میرا جو ہے یہ تحریر ہے میری، اور اس وقت میں نے کچھ تحریر کی ہوئی تھی. اچھا، وہ میرے لیے سب سے خوشی کی بات، جب بھی میں یہ سوچتا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا، تو میری اپنے تحریریں جو میں نے لائی ہوئی تھی، درحال کہ وہ بہت کم تھا، یعنی میرے خیال میں کوئی 100 پیجز تھے، 100 کے 150 پیجز اس طرح کے قریب تھا. لیکن اس کے لیے میں اتنا خوش تھا کہ جیسا کہ پورا دنیا مجھے دیا گیا. یعنی ایوارڈ کے لیے نہیں، جو میری تحریریں تھے، جو میں نے کتاب لکھنے کی کوشش کی. مجھے سب سے زیادہ خوشی میرے ایوارڈز، میرے ابھی بھی میرے انسٹیٹیوٹ میں، میرے ہر سیمینار میں ہم نے رکھی ہوتی ہے. تو یہ مجھے سب سے زیادہ پاور دیتا ہے، انرجی دیتا ہے کہ چلو اس دنیا سے جاتے ہوئے کچھ ایسا کچھ لکھا ہم نے بیہیویئر کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، جو نسل در نسل اسے سیکھیں گے، اور نسلوں میں ہمارے جتنی نسلیں ہیں اس میں ہمارا ایک جگہ ضرور ہوگا ان کے دل میں. صحیح. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. ڈاکٹر صاحب، میں آج آپ کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں. آپ یقین کیجئے، اور یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ہم گو کہ ہمارا موضوع ڈفرینٹ ہے،
لیکن جب بات نکلی ہے تو اس پر میں کہہ رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ شاید اب سے 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، شاید 3 سال پہلے کی بات ہے، آپ نے کسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ آپ اس انسانیت کی خدمت اس انداز سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں آپ زندہ رہیں. آپ یقین کیجیے اس بات نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں اس وقت تقریباً 5 سے 6 NGOs میں بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہوں. اور اب الحمدللہ ہم نے ایک ہاسپٹل کی بھی بنیاد اسی زمانے میں رکھی تھی کہ وہ ہاسپٹل تیار ہو چکا ہے. 105 بیڈ فنکشنل ہیں اس کے اندر، 2 آپریشن تھیٹر ہے. یہ صرف آپ کی بات ہے. اس کے بعد میں نے اب ایک اور ریسنٹلی جس میں ہمارے ساتھ جو قائد اعظم کے بھانجے ہیں اسلم جناح صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے. جو ہمارے نوڈ ہیروز ہیں ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے بھی ہم بہت جلد اس کی اناگوریشن کر رہے ہیں. تو آپ کی اس بات نے مجھے اتنا جذبہ دیا کہ میں اس وقت 5 میں بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہوں. میرا بہت بڑے کنٹریبیوشنس میں نے اس میں کیا. زبردست بات ہے. اور ایک نئی ایک سوسائٹی یا کونسل بنا رہے ہیں جس کی گورنمنٹ سے اپروول ہے اور سارے رجسٹرڈ ہیں. تو اس کو بھی رجسٹریشن ہو گئی ہے. میں نے آپ کو ہمیشہ ماشاءاللہ دیکھا کہ آپ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں. آپ ہمیشہ میں نے دیکھا آپ کو کسی بھی ٹائم میں نے آپ کو ایکٹیو دیکھا. ہمیشہ آپ کام میں 12 بجے بھی فون کریں گے تو میں کہیں نہ کہیں آپ کو مصروف بالکل. لیکن یہ آپ کی اس بات نے مجھے بہت زیادہ انرجیٹک کیا ہے جو آپ نے کہا. ظاہر ہے سینکڑوں لوگ آتے چلے جاتے کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن مرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا، یہ جو آپ کا جملہ تھا نا، اس سے جو ہے نا مجھے بہت پرووک کیا، بہت انسٹیگیٹ کیا اور مجھے ایک بالکل نئی راہ پہ ڈالا ہے. اسی جذبے نے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر عادل بات کر رہا ہوں. میں سوری نام ایک بار اور بتا دیں گے. ڈاکٹر عادل بات کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر عادل. جی ڈاکٹر عادل کیا شیئر کریں گے؟ سر میں نے تو سب سے پہلے تو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا ہے کہ ان کی ماشاء اللہ کوششوں کی وجہ سے آج مجھے بھی بہت بہترین قسم کا فائدے حاصل ہوئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا. تو دعوت شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ جی ڈاکٹر عادل آپ شیئر کریں گے جو آپ کو فائدے حاصل ہوئے تاکہ ہمارے دیگر بہت خوشی محسوس کرتا ہوں جب میں ڈاکٹر صاحب کے بعد یہ شیئر کرنا چاہوں گا بات کہ میرے ساتھ ایک تو ٹربل سب سے پہلے تو یہ تھی کہ میرے ایک آنکھ کا مسئلہ اور میرے سر کا بہت مسئلہ تھا. اچھا. کیونکہ ماشاء اللہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا کسی وجوہات کیسے ہی مطلب کوئی بھی طریقوں سے ٹی وی پہ یا کسی نے مجھے مشورہ دے کے ڈاکٹر صاحب تک میں پہنچ ہی گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سب اللہ کی کرم ہے. یہ اللہ تعالیٰ رابطہ کرواتے ہیں سارے. جو ہی ان کے رابطے ہوئے اس کے بعد ماشاء اللہ 3 مہینے میرے خالق کی طرف گزرے میرے. اس 3 مہینے کے اندر مجھے نہیں پتا کہ یہ آنکھ کا درد میرا کہاں گیا، میرے سر کا درد کہاں گیا. اور دوسری جو میرے اندر جو میرا ایک اپنا ذاتی ایک اپنا پرسنل بہیویئر جو تھا میرا پہلے دن کوئی چینج تھا، یعنی ٹینشن میں رہنا، الجھن پریشانی کا باعث بہت مسئلہ. حالانکہ اللہ کا شکر ہے فائنینشلی بہت اچھا ہو، لیکن ایک ہوتا ہے نا بندے کے ذہن میں یار یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ ایسا کیوں ہو گیا. معاشرے کے اندر جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس نے بہت تنگ کیا ہوا تھا. لیکن دیکھیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کروا دی. ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم گئے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا، ان کی کچھ کلاس جوائن کی، ان کے جو سمدہ کے کورسز اٹینڈ کیے. بس وہ کورس کرنے کی ضرورت، میں نے صرف 4 ہی لیول کیے ہیں. تو میرے ساتھ اتنا کچھ ماشاءاللہ ہو گیا کہ میں بالکل ہی چینج ہو گیا ہوں. اب آگے کے میں انشاءاللہ تعالیٰ کورس جوائن کرنے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں ڈاکٹر صاحب کا تو پھر تو اتنا شکریہ ادا کروں میں کم ہے کہ اس کے بعد کو پتہ نہیں اور مجھ میں کیا چینج آ جائے گا. جی ڈاکٹر عادل تبدیلیاں آئی ہیں. صحیح. ڈاکٹر عادل میں آپ کو بالکل مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو ذریعہ بنایا آپ کا. لیکن آپ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر عبدالصمد سے، اب آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب خدمت کر رہے ہیں، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا پاکستان کی قوم کے لیے
پر یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد کو پاکستان میں پیدا کیا یا پاکستان میں آئے اور ہمارے درمیان موجود ہیں اور جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اسی طرح سے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. اور آپ کا بھی ڈاکٹر عادل یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بھی جب کوشش کریں کہ جس حد تک آپ لوگوں کو فیض اور فائدہ اپنے اس علم سے جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے حاصل کیا پہنچا سکتے ہیں، آپ ضرور پہنچائیے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عادل آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے، میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، ڈاکٹر صاحب جو ہے میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں. اچھا. اور ساتھ انہوں نے فارمیسی میں انہوں نے PhD بھی کی ہے. صحیح. تو لوگ الحمدللہ آج کل بڑی اویئرنیس لوگوں میں جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیل سائنسز سے، سمدھا ہیلنگ انرجی سے، HMF سے ہمارے بیہیویئر بہتر ہو جاتے ہیں. چاہے پہلے بھی بہتر ہو لیکن بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم اس پر بات کریں. جب بھی آپ بات کر رہے ہیں میں چاہ رہا تھا ڈاکٹر عالیہ نے جو ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان کی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے سوشل بیہیویئر. جی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اگر آپ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ، پھر ہم آتے ہیں ڈاکٹر عادل پہ بھی، تو پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ اگر جب وہ کہیں جاتی ہیں آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ ہو کے بات کرتی ہیں، ان کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، ان کو کاموں میں آسانی آ جاتی ہے اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. تو یہ بھی ایک سوشل بیہیویئر ہی ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ ایک مثبت طریقے سے آپ بات کریں، مثبت طریقے سے آپ کا ایٹیٹیوڈ ہو. تو ان کی ڈاکٹر عالیہ نے جو اپنے تجربات بیان کیے، پہلے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے جو ڈاکٹر عالیہ تھی، ناٹ ڈاکٹر، شی واز فرام اسلام آباد. عالیہ جو ہمارے ساتھ پہلی کالر تھی. جی یہ ہے کہ معاشرے میں دیکھیں بہت سے پرابلمز ہیں، لیکن ہمیں ہر فرد کو چاہیے، ہر وہ فرد جو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر کو بہتر کر سکے. اور سب سے ضروری یہ ہے کہ بیماریوں کے حوالے سے جو بیماریاں ہیں جو لوگوں کو ہے، سب سے پہلے تو نیچرل صحت کا خیال رکھنا چاہیے لوگوں کی. جب صحت صحیح نہیں ہوتی ہے تو ظاہر اخلاق بھی مسائل پڑتے ہیں. گھر میں اگر کوئی بیمار ہے یا بیماری کا کوئی بھی اگر مسئلہ یا نفسیاتی ہے، جسمانی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، تو اس وجہ سے انسان میں بہت سے پرابلمز آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کے اخلاق میں چینج آ جاتے ہیں، اس کی بہت سے بیہیویئر میں چینجز آ جاتے ہیں. تو صحت مند معاشرہ بھی ضروری ہے نیچرلی، اور اخلاق یعنی تربیت سب سے اہم ترین ہے. تعلیم سے بھی سب سے پہلے آج کل لوگ بچوں پہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ وہ بس پڑھیں اور وہ ایگزام میں پاس ہو جائے. یہ بچوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. بچوں کو سب سے پہلے سکھا دیں کہ ان کے اخلاق صحیح ہو، ان کی تربیت صحیح ہو، ان کی بیہیویئر اچھے ہو، ان کی صحت کا خیال رکھے، ان میں چڑچڑاپن نہ ہو. اگر ماں باپ میں چڑچڑاپن ہے، وہ اپنے بیہیویئر میں چینج نہیں لا رہے تو بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں. اگر والدین میں کے اخلاق میں یا ایسے کچھ خامیاں ہیں تو بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے. میڈیکلی بھی اب یہ ثبوت ہے آپ کو، یہ نفسیات سے بھی آپ کو ثبوت ہے، اور ریل سائنسز بھی آپ کو ثبوت دیں گے. یہ تمام ثبوت پہ مشتمل ایک ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کریں، سب سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ کرے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کی تربیت کرنا بڑی ضروری ہے. صحیح. جب بھی بچے بھی ہم دوسروں کو آپ کا بات کاٹے، ہم دوسروں کو ڈھانڈتے رہتے ہیں اور دوسروں سے کھیڑے نکالتے رہتے ہیں. ہمیشہ چڑچڑے ہو جاتے ہو، تم تو ایسا ہو، تم تو ویسا ہو. ہمیں سب سے پہلے اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کرنا. جب ہمارے بیہیویئر ٹھیک ہو
یہ مذہباً اخلاقاً انسانی سب ہمارے وہ ایک فرض بنتے ہیں کہ ایک معاشرے میں اگر فرد ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بہتر کریں، پھر لوگوں میں وہ لیکن لوگوں میں کبھی نہ، کیونکہ ان کی وجہ سے ماحول خود ہی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہوں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ تو میں نے کر دیا لیکن یہ دیکھیں یہ تو چینج نہیں، آپ نے اپنے فریضہ سر انجام دیے. تو اسی طرح معاشرہ بنتا ہے. صحیح. معاشرہ پھر دوسرے نمبر پہ ٹیچر سے بنتے. ٹیچر جو ہے وہ پھر ایک وقت ہوتے ہے جو بچہ جاتا ہے، ابھی تو وہ جینز میں شامل ہے، تو جینز میں بھی اگر شامل ہے، پھر ٹیچر کے بعد جب جاتے ہیں اگر ان کے بیہیویئر میں تھوڑا سا فرق ہے تو مسئلہ پھر وہاں سے اور بگڑ جاتا ہے. صحیح. ٹیچر کے بھی کردار بہت اہم ہوتے ہیں اس میں. بالکل صحیح بات ہے. ٹیچر کا بھی کردار ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، تقریباً برابر ہو، لیکن ماں باپ کے سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جینس میں ہوتے ہیں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ دو لوگوں کے جو بیہیویئر ہے یہ بہترین ہو، حوصلہ ہو ان میں تحمل ہو، برداشت ہو، اور یہ بچوں کے ساتھ ایسا بیہیویئر کریں جو وہ صحیح طریقے سے آٹومیٹکلی اپنے اس میں آ جائے. تو یہ ہوتا ہے جیل سائنسز سے. اور 25 کو ہمارے سیمینار ہے، ضرور آئیں، ایک بار تشریف لیں ناظرین. 25 کو ہمارا سیمینار ہے یہ پہ، یعنی اسے آنے والے سیٹرڈے کو سیمینار ہے، ضرور تشریف لیں. 3 بجے پی سی ہوٹل کراچی میں. جی ناظرین، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 25 تاریخ کو سیمینار ہے پی سی ہوٹل کراچی میں، 3 بجے شروع ہوگا. آپ نمبرز نوٹ کر لیجیے جو اس وقت میں نمبرز آ رہے ہیں. آپ ریزرویشنز بھی کرا سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی آپ آ سکتے ہیں. تاریخ میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، 25 جون سیٹرڈے 3 بجے پی سی ہوٹل کراچی میں. اور ناظرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMF. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات اور جمعے کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوشل بیہیویئر. جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کی سوشل بیہیویئر کے حوالے سے. زیل سائنسز میں سوشل بیہیویئر کے حوالے سے HMF میں یا سمدہ تو ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، تو ہم کیسے کیا کہتے ہیں لوگوں کو اس معاشرے کے لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک میرے پاس کوئی بھی شخص آئے ہیں، بالکل صحیح فرمایا. الحمدللہ ان کی بیہیویئر بہت بہتر ہوئے. اچھا، ماشاء اللہ. اور سب شیئر کرتے ہیں میرے سے، اور
यानी 24 घंटे के अंदर अंदर इंसान को फर्क पड़ता है। देखिए अगर कोई बीमार है, तंगी है उनके अंदर, ज़ाहिर है उसके बिहेवियर में, अखलाक में चेंज आ जाता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बदअखलाकी की तरफ जाते हैं। तो जब इंसान नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उनके अंदर एक सुकून सा मिलते हैं, पावर मिलते हैं, ताकत मिलते हैं, सेहत अच्छे होते हैं, हैप्पीनेस होते हैं, स्ट्रेस नहीं होते, दबाव नहीं होते ये इंसान के अंदर, तो उसका फिर माइंड भी सही काम करते हैं, सही प्लानिंग भी करते हैं, उनको छोटी बड़ी चीज़ें बुरी भी नहीं लगते हैं, वो डिप्रेशन में भी नहीं जाते, अफसरदगी में भी नहीं जाते हैं। तो उसकी चीज़ों से जब इंसान आरी हो जाते हैं तो उनके अखलाक खुद ही ठीक हो जाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो कि शोर शराबा उसको बहुत बुरा लगता है, कोई ना कोई तंगी उसके अंदर होते हैं ज़रूर, या उनकी नींद पूरी नहीं होती है, या वो सेंसिटिविटी कुछ ऐसे कुछ चीज़ हो जाते हैं, उसमें हसास होते हैं लोग। बच्चे अगर थोड़ा सा परेशानी करते हैं, कोई चीज़ गिरा देते हैं तो उसको कभी बहुत बुरे बिहेवियर करते हैं बच्चों के साथ भी। इसी तरह अगर कुछ भी होते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या चाहे हमें नेचर के साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होना पड़ता है। और अल्लाह ने जब वो पावर हमें दे देते हैं तो हमारी कारकर्दगी, दिमागी सलाहियतें, जिस्मानी सलाहियतें और हमारे जो एक अंदर की जो एनर्जेटिक जो पावर्स है वो काम करना शुरू करते हैं। तो उस सूरत में अखलाक खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। सही। और वो शख्स जो भी हो माशरे के अच्छाइयों को कलेक्ट करते हैं। सही। और जब इंसान बीमार हो जाते हैं तो उस सूरत में इंसान को बुराइयां नजर आते हैं, किसी की अच्छी बात में उनको बुरे लगते हैं। सही। उसको हम मुकस्सर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उसको समझनी चाहिए। होता ये है कि हम समझते हैं कि अभी हमने सीख लिए कि हाँ देखिए मेरा अखलाक तो बड़ा अच्छा है, वो फलां देखिए उसके अखलाक ऐसे, वो मेरे भाई को देखे ऐसा है, वो मेरी बहन को देखो ऐसा है, मुझे देखो कैसा, और वो देखे मेरी बीवी को कैसी है और मैं कैसा हूँ, वो मेरे हस्बैंड देखो वो उसका क्या है और मैं ऐसा, मैं ख्वार होती रही और मैं ख्वार होता रहा और फलां ये वो इस तरह करता रहा। तो ये असल में हमें सबसे पहले ये चीज़ें छोड़नी चाहिए क्योंकि ये काम खराब करता है, सबसे यही काम खराब करते हैं। हम ये भी नहीं देखना चाहते हैं कि जो खराब हो रहे हैं हम उसको होना दें, हम उसको तरीके से डील करें। तरीके से, तरीका होता है अखलाक का, तरीका होता है अच्छे गुफ्तगू का, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने का। तो पॉसिबल है इस तरह के मार कुटाई आजकल इतने ज़्यादा हो रहे हैं दुनिया में कि बच्चों को भी मारते हैं, औरतों को भी, और बल्कि आजकल लेडीज़ भी ऐसे हैं जो कि कभी कभी हस्बैंड ही बाहर निकाल देते हैं घर से। ऐसे भी बहुत सारे वाक़यात हैं। ऐसे वाक़यात हैं जी। अच्छा मैं जो अभी आप एक सेमिनार हो रहा है तो इसका क्या ये 25 को आपका कराची पीसी में जो आपका सेमिनार है पीसी होटल में, तो इस यहाँ भी आपके टॉपिक्स जो हैं वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हो रहे होते हैं या जो वहाँ पे लोग आ रहे होते हैं उनके हवाले से उनके प्रॉब्लम्स को, मसाइल को सॉल्व कर रहे होते हैं। ये मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों ने अगर वो कभी नहीं आए हैं आपके उस सेमिनार में, तो बस इंशाल्लाह कल नहीं परसों 3 बजे तशरीफ लाएंगे और इंशाल्लाह हम इस चीज़ों पे बात भी करेंगे और ये महसूस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चीज़ें हमारे वजूद में आएंगे। ये हमें खुद हमारे अपने जो फैमिली वाले हैं वही बताएंगे, हमें जो हमारे दोस्त है वही बताएंगे कि आप में हकीकत में बड़ा चेंज है, बहुत बेहतर हुई, आपकी ज़हनी कारकर्दगी बहुत बेहतर हुई, माइंड पावर आपकी बहुत अच्छा काम करते हैं और आपकी थिंकिंग बड़ी डीपली काम करते हैं, प्लानिंग बड़े अच्छे होते हैं आपके बिहेवियर बहुत अच्छे हो गए और फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा, दूर से इंसान फ्रेश लगते हैं, अच्छा लगते हैं और उनको बिलखुसूस अपने जो एक्सीलेंस है, इंसान के अपने जो पावर्स है, अपने एक्सीलेंसेस है, उनको एनहांस करने के लिए समदा हमारे लिए और HMF इतनी अहम तरीन शोबे है, इतनी अहम तरीन चीज़ें हैं
جو جیسے ہم چاہیں ویسے ہی ہم اپنی لائف میں بہتری سے بہتری لا سکتے ہیں. صحیح. اچھا ایک سوال ڈاکٹر میں اور کرنا چاہ رہا تھا سوشل بیہیویئر کے حوالے سے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اچھا اس میں خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں, لیکن یہاں پہ میں کسی ایک مرد کی مثال دینا چاہوں گا کہ میرڈ ہیں, بچے بھی ہیں اس کے, باہر کے جو لوگ ہیں مطلب اس کی اپنی فیملی کو چھوڑ کے, بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے باہر کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اس کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا, بہت پازیٹیو, تو اس کی بہت تعریف کرتے ہیں. محلے کے لوگ بھی اگر کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی فلاں صاحب کو بلائیں, اور وہ تو بڑے سوشل ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑے پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ بہت خراب ہوتا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ بھی بہت خراب ہوتا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ بھی, خواہ وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو. پیسوں کے معاملے میں وہ ان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں, دیگر معاملات میں پریشان کر رہے ہوتے ہیں ان کو. تو اس کو اب کیا کہیں گے, ڈول پرسنالٹی ہو جاتی ہے یا کچھ سائیکولوجیکلی کچھ یہ پرابلم ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ وہ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ بہت خراب ہوتا ہے. دیکھیے تھوڑا سا ہوتا یہ ہے کہ گھر میں جب ہم آ جاتے ہیں بہت سی چیزوں کا ہم کنٹرول ایک دم نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہو رہے, صحیح, ہر کسی کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ غلط ہو رہے. ابھی بچے کو پتہ ہے کہ مجھے اگر اخلاق اچھا کرنا ہے تو اچھا ہوتا ہے, لیکن اسے ہوتا نہیں ہے. اگر بڑا ہے, بوڑھا آدمی ہے, ان کو بہت سمجھدار ہے, بزرگ ہے, وہ چاہتا ہے کہ یار اخلاق اچھی چیز ہوتی ہے, اپنوں کے ساتھ کرے تو اس میں چینج بھی آ سکتے ہیں, صحیح, وہ بدل بھی سکتے ہیں, ان میں ہمارے ماحول بدل سکتا ہے, نسل بدل سکتا ہے, بہتر ہو سکتے ہیں, مجھے دعائیں دیں گے. لیکن ان سے ہوتا نہیں ہے, ان سے ہو نہیں سکتا, برداشت نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بچپن سے ہی عادی ہوتے ہیں اور اس کی جینز میں ہوتے ہیں. اچھا, یہ مسئلہ ہے. لیکن آپ یقین مانیں کہ یہ میں نے دیکھے کہ 24 گھنٹے کے اندر اللہ کا شکر, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, بالکل یہ کلیئر ہوئے, ٹھیک ہوئے, اور 98% اور کچھ لوگوں میں بالکل 99% یہ چیزیں ریموو ہو جاتی ہیں الحمدللہ 24 گھنٹے کے اندر. اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں بہتر ہوئے. ایک آدھا ہوتا ہے جو خود ہی نہیں چاہتے ہیں تو اس کا تو نہ اللہ ان کو لکھا ہے ایسا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو بھی اپنے بہتری لے آتے ہیں میں منع نہیں کر سکتا, تم کر سکتے ہو جو بھی بہتری لے آتے. اگر کوئی چاہے یقین مانے بدل سکتا ہے. اچھا, اور یہ ایک میں شورٹی دے سکتا ہوں کسی کو کہ اگر کسی کا بھی ایسے پرابلمز ہے تو آئیں, وہ دیکھیں انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر ان کے پرابلم اللہ تعالیٰ کیور کرتے ہیں. چاہے اس میں غصہ ہے, چڑچڑاپن ہے, یا کوئی بھی ایسا کوئی پرابلم ہے, اخلاق صحیح نہیں ہے, گھر میں ادھر ادھر صحیح نہیں ہے, تو اگر 100 لوگ آتے ہیں الحمدللہ 98-99 لوگوں کو اس کا اگلا دن آتا ہے بالکل کہتے ہیں ہاں ہمیں بھی یہ بالکل چینج ہے. ایک ہوتا ہے فطرت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے عادت. صحیح, کہ کوئی شخص عادتاً ایک کام ایسا کر رہا ہے, ایک ہوتا ہے فطرتاً ایسا کام کر رہا ہے, بائی نیچر اس کا ذہن ہی ایسا ہے کہ اس کو غصہ آ رہا ہے کسی بھی بات. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حالات ان کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ غصہ آ رہا ہے, حالات بدلتے ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں. تو کیا جو بائی برتھ اور بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اخلاقی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتے, تو وہ بھی پھر اگر اس طرح کے آپ کے پاس آتے ہیں جلد سائنسز میں تو پھر الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل, یہی تو لوگ ایسے آتے ہیں چاہے اس کے جینز میں کیوں نہ ہو. دیکھیں ایک ایسی کرونک ڈیزیز جیسا کہ برین ہیمریج ہے, اگر ٹھیک ہو سکتے, کینسر ٹھیک ہو سکتے, گردوں کی پتھری نکل سکتے ہیں, مثانے کی پتھری نکل سکتے ہیں, اگر بڑی بڑی ٹیومر جو یہاں ہوتا ہے لوگوں کو پگھل سکتا ہے, نکل سکتا ہے کچھ عرصے میں, اگر لوگوں کے بنا ہی آ سکتے ہیں
کوئی بھی تیار ہو، میں شرط لگاتا ہوں میں سے توبہ، شرط تو گناہ ہے، اچھے نہیں ہیں اس چیزوں میں، کیونکہ شفا میں جانے والا ہوتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ یعنی میں شورٹی سے کہہ سکتا ہوں خود آ کر دیکھیں ایک بار، ایک بار سمدھا لیول 1 to 4 کل نہیں پرسوں آزمائیں، آئیں ایک بار اور دیکھیں، ایک بار آزمانے کے لیے آئیں، بس صرف آزمانے کے لیے آئیں اور دیکھیں۔ اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ جو آئے ہوئے ہیں جو بالکل اس چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ ایک شخص ٹی وی میں کام کرتے ہیں، ان کو بیچارہ بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، بائی برتھ ان کی ذہنی توازن صحیح نہیں، تو کسی نے بتایا ڈاکٹر سمد کی بات ہے انہیں کہ میں ایسی چیزوں پہ بلیو نہیں رکھتا، تو وہ ہنس کے چھوڑتے۔ کسی اور نے کہا ڈاکٹر سمد کے پاس، کسی اور نے کہا یار کہتے ہیں یار ڈاکٹر سمد کی بات کرتے رہتے ہیں آپ لوگ، عجیب سی بات نہیں ہے، اس چیزوں پہ کوئی بھی بلیو رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میڈیکلی تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے نا، کوئی اور طریقہ آزمائے، ٹھیک نہیں ہو رہے نا، اگر یہ طریقہ آزمائے تو کیا کہتا ہے نہیں ٹائم ایسا ویسٹ ہوگا۔ تو میرے سے انہوں نے بات کی، میں کہ آپ کو نقصان کیا ہے مجھے یہ بتائیں، نقصان تو نہیں ہے نا اس چیز کا، آزمانے کے لیے تو آ جاؤ اور پھر آپ افورڈ بھی تو کر سکتے ہو نا، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا لیکن پھر وہ فائنلی وہ ٹھیک ہو گئے، بالکل کروڑوں پیسے لگایا اس نے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئے، اللہ کا یعنی 95% وہ خود بتا رہے کہ الحمدللہ پرابلم ٹھیک ہو گیا۔ کسی اور آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو گیا، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین میں جاتے جاتے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 25 جون یعنی کہ اس سیٹرڈے کو جو 3 بجے سیمینار ہے وہ اٹینڈ ضرور آپ کیجئے، پی سی ہوٹل کراچی میں شام 3 بجے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور پروگرام کے وقت ہمارے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے۔ کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں۔ اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ By our most powerful healing energies Samdha and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے۔ میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدھا ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز۔ Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdhahealing.com.